जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद बशानी साहब। बशानी साहब, सबसे पहले तो आपके बहुत का बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया ना, थैंक यू। बशानी साहब, आज एक इम्पॉर्टेंट फैसला जो है वो आ रहा है इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑन 370 के हवाले से। और बड़ी जारी बात है, उस पर बड़ी चहम गोइयाँ हो रही हैं कि क्या फ़ैसला आएगा। कई लोग कह रहे हैं कि ये जो फैसला है, ये 370 का जो हुकूमत का ने जो किया था उस वक्त रिवोक किया था, तो उसको वैलिडेट करेंगे। और कई लोग कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो सकता है। इस हवाले से अगर आपको याद हो, थोड़े दिन पहले जो लोकसभा के अंदर दो बिल जो पास हुए थे जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से। और ये दोनों बिल जो थे, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के नाम से हैं, और जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल के नाम से हैं, जिसमें मेरा ख्याल है वो चाहते हैं कि कुछ ऐसे अपॉइंटमेंट्स की जाएं मरकज़ की तरफ से, जो कि कश्मीर को, जैसे कहते हैं ना, ऊपर से देख रही हों और उसमें कश्मीरियों का रोल ना हो। बिल साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? कई लोग कह रहे हैं कि शायद इलेक्शंस होने वाले हैं जो मार्च अप्रैल में, तो यहाँ पे भी शायद इलेक्शन होंगे, तो उसमें एक अपना फेवरेबल जो है लोग लगा रहे हैं। फिर ये जो 370 को अगर वैलिडेट कर दिया जाता है, जो जो फैसला हुकूमत ने उससे पहले किया था, तो उसमें भी शायद एक प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक फेवरेबल व्यू मिलेगा, फेवरेबल सपोर्ट मिलेगी। और क्योंकि वो कुछ इलेक्शन भी जीते हैं रिसेंटली 3 स्टेट में, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और सुप्रीम कोर्ट और एक माहौल ऐसा बनेगा जो कि शायद बीजेपी के फेवर में जाए। आप इसको कैसे देखेंगे? पर्टिकुलरली इन बिल्स के हवाले से जो पास हुए, बड़ा शोर मचा, अपोजिशन ने डाला, और कल आज जो फैसला आता है वो तो अभी सारी बात हमें पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जिसमें असदुद्दीन अवैसी, मुनीश तिवारी, बहुत सारे लोगों ने कहा ये कि ये लगता ये है कि ये शायद फैसला मोदी साहब की डिसीजंस को वैलिडेट करेगा। हाउ डू यू सी सर? देखें जी, ये काफ़ी क्रिटिकल टॉपिक है। एंड एज वी स्पीक, तो आज ही जो है वो समझ लें डिसीजन आने वाला है कुछ घंटों बाद। तो इस पे, इस मौके पे हतमी तौर पे कुछ कहना कि डिसीजन ये होगा या वो होगा, ये भी थोड़ा सा एक मुश्किल काम है। लेकिन बात ये है कि जो दोनों सिनारियो हैं उसमें ये जो देखें जी, एक होती है ना स्टेटमेंट, जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट जिसका आपने हवाला दिया कि मोदी साहब के फेवर में जो है वो जज डिसीजन करेंगे। इसी को अगर आप देख लें तो बुनियादी तौर पे ये डिसीजन अब जो है वो मोदी साहब का डिसीजन नहीं है। दिस डिसीजन वाज टेकन बाय हिम, लेकिन जिस प्रोसेस से उन्होंने उसको गुजार दिया, अब इसको ये कहना कि ये मोदी साहब का डिसीजन है, मैं समझता हूँ कि ये जो है ना बड़ी नाइंसाफी। क्योंकि उसके बाद ये जो डिसीजन है ये भारत की जो पार्लियामेंट से गुजरा है, उसके पूरे प्रोसेस से गुजरा है, उस पर बाकायदा वोटिंग हुई है, और उस पर सारे भारत की जो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी प्रेजेंस रखती हैं पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने उसमें हिस्सा लिया है। तो इसको फिर यूं कि अगर आप कहें कि जी भारत के जजेस जो हैं वो मुमकिन है भारत की पार्लियामेंट के डिसीजन को सुपरसीड ना करें, ये है दुरुस्त स्टेटमेंट जिसके पीछे कोई इंसाफ, कोई हया और किसी तरह की कोई थोड़ी बहुत जो है ना वो क्या कह सकते हैं अखलाकियात जो है वो बचती है। कि अब ये हम जज पे सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा लें इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे कि जी उन्होंने मोदी साहब को खुश किया है, तो फिर हम जो है वो कहीं भी जब ये केस डिस्कस कर रहे होंगे जो पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है उसको वर्सेस कोर्ट्स को, तो उसको हम रिकंसाइल कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में ये जो अदालतों ने बार बार जो है वो स्ट्राइक डाउन किए यहाँ की पार्लियामान के फैसले, अभी इवन रिसेंट हिस्ट्री में, इवन हम बहुत पीछे ना जाएं, लास्ट 2 इयर्स में ही आप देख लें, तो जिससे पाकिस्तान का इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंसिया इस पर सख्त नाराजगी का उन्होंने इजहार किया। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि आइन में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम अदारा है,
تو پارلیمنٹ ایک ڈیسیجن کرتی ہے تو اس کو ریویو کرنے کا، دیکھنے کا جو پوری دنیا کا یہ جو ہمارا کامن لا کا سسٹم ہے اس کا ایک باقاعدہ کرائٹیریا ہے کہ وہ اگر کورٹ میں چلا جائے تو کورٹ اس میں جو نمبر 1 چیز دیکھتا ہے کہ کہیں پہ یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کے زمرے میں تو نہیں آتا، تو اگر آتا ہے تو 99% کورٹس جو ہیں اسپیشلی اس طرح کے جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس وہ اس کو جو ہے وہ سیٹیسائیڈ ختم کر دیتے ہیں کہ جی یہ اگینسٹ ہیومن رائٹس ہے. لیکن وہ پھر بھی پارلیمنٹ کو سپرسیڈ نہیں کرتے بلکہ پارلیمنٹ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جی یہ آپ نے جو ڈیسیجن کیا اس میں ہماری یہ ریزرویشنز ہیں، آپ دوبارہ دیکھ لیں، یا کچھ اس طرح کا راستہ نکالتے ہیں. چونکہ کانسٹیٹیوشن میں یہ جو ارینجمنٹ ہے کہ کون سپیریئر ہے، کون سب آرڈینیٹ ہے، کس کا کیا رول ہے، اس کو اگر آپ ری ڈیفائن کریں گے اپنے ہر آدمی انڈیویجول پوزیشن اور دماغ سے تو پھر ملک نہیں چلے گا، نہ سوسائٹی چلے گی، اور ایک قیاس کی سچویشن پیدا ہوگی جسے ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 7-8 سالوں سے پاکستان میں. ایک پرائم منسٹر کو گردن سے پکڑ کے پنجرے کے پیچھے پھینک دیا انہوں نے، اور اس پہ لکھ دیا کہ یہ جناب فلاں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ نے ڈیسیجن کیا ہے کہ یہ اس ملک کا سب سے بڑا چور ہے. اب جناب وہ اس کے بعد دوسرے جج نے اس کو نکال کے تو وہاں کا پرائم منسٹر تک لے جانے کے سارے راستے پھونکے مار مار کے ہموار کر دیے، کسی نے کوئی نہیں اٹھایا. دوسرے کو اٹھا کے وہاں پھینک دیا جہاں سے وہ نکلا تھا کہ جی اس سے بڑا چور تو وہ بھی نہیں تھا. اب یہ ڈرامہ بن جاتا ہے، دس از ناٹ کانسٹیٹیوشن. اب اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو انڈیا میں یہ 2 سیناریو ہیں. تو ججز نارملی انڈیا میں پارلیمنٹ کی جو سپرمیسی ہے اس کو چیلنج نہیں کرتے. ان کو اگر کوئی چیز ایون ہیومن رائٹس کی بھی نظر آ جائے تو وہ لیکن پارلیمنٹ. ایون دین جو بیلنس آف پاور ہے ہر سسٹم کے اندر، قانون کے اندر ہوتا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ٹھیک ہے ججز وہ نہیں، پارلیمنٹ سپریم ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو کشمیری شور ڈال رہے ہیں، جو یہ آرٹیکل 370-35 اے کے حوالے سے ہوا، اگر آپ چلے جائیں تو یہی 370 یہی کہتا ہے نا کہ آپ مداخلت نہیں کر سکتے، آپ وہاں کچھ تبدیلیاں نہیں کر سکتے. ابھی آپ جو کرنے جا رہے ہیں کہ آپ وہاں پہ ڈیموگرافک انجینئرنگ کریں گے، نومنکلیچر چینج کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ طاقتور ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں، لیکن ادروائز سپریم کورٹ کا رائٹ نہیں ہے کہ 5 سال 5.5 سال سے وہاں کے لوگ ان کی ریپرزنٹیشن کوئی نہیں ہے ملک کے اندر، وہ اپنے فیصلے نہیں کر پا رہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر تو ظاہری بات ہے سرزنش ضرور ہوگی موجودہ حکومت کی. کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں، یہ بات تو آپ کی درست ہے، اور یہ آلریڈی کورٹ میں ڈسکس ہوئی ہے. اگر آپ نے پروسیڈنگ ظاہر ہے چونکہ آن لائن ہو رہی تھی، یہ پورا جو کیس ہے اس کا سارا آرگومنٹ آن لائن ہوا ہے، اور جو لائرز تھے دونوں طرف سے انہوں نے حیرت انگیز قسم کے دلائل دیے ہیں. جو لائر جو ہے وہ اپیل کرنے والوں کی طرف سے تھے، انہوں نے یہی کہا جو آپ کہہ رہے ہیں، اور دس از اے ویری ویری اسٹرانگ آرگومنٹ کہ اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہیومن رائٹس تو کلیئر وائلیشن کا مسئلہ تو ہے ہی ہے، چونکہ کسی جگہ بھی آپ جہاں جا کے اس طرح کے ڈیسیجن کریں گے تو اس میں ظاہر ہے ہیومن رائٹس کی کوئی نہ کوئی شکل جو ہے وہ ایفیکٹ ہوتی ہے. دوسرا اس یہ تھا کہ پارلیمنٹ موجود گورنر جو ہے، جو کہ اس کیس میں ہوا تھا، کیا وہ ایکٹ کر سکتا ہے ان پلیس آف پارلیمنٹ. تو اس میں بہت بڑے بڑے آرگومنٹ ہوئے ہیں، اور یہ میرے خیال میں اس کو بڑا کلوزلی سنتا رہا ہوں، اور میرے ذہن میں کوئی ایک چیز ایسی نہیں تھی کہ جو میرے ذہن میں آ سکتی ہو اس کے اگینسٹ یا اس کی حمایت میں اور وہاں مس ہوئی ہو. ایوری ڈسکسڈ. ججز نے ان کو ڈیولی نوٹ بھی کیا اور اپنے اپنے طور پہ اس پہ کومنٹس بھی دیے. اب یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ اس میں اب انہوں نے ڈیسیجن کیا کرنا ہے، جو آبویسلی ان کا کام ہے. ہم دعوے سے تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم دونوں پاسبلٹیز دیکھتے ہیں. تو میں نے ایک پاسبلٹی بتا دی جو کہ بنیادی طور پہ جتنے بھی اپلیکنٹ ہیں یا کشمیری سینٹیمنٹ ہے اس کے خلاف ہے. یہ پاسبلٹی یہ چونکہ کشمیری جو رائٹس مانگنے والے ہیں، پاورز، یہ ان کا آرگیومنٹ ہے کہ پہلی بات ہے یہ ڈیسیجن جو کیا گیا بنیادی طور پہ چونکہ پارلیمانی جو ہے وہ نہیں تھی وہاں پہ، تو گورنر سے اس طرح کی آپ کنسنٹ جو ہے وہ نہیں لے سکتے. گورنر از ناٹ ریپرزینٹنگ دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر، اور گورنر کین ناٹ اسپیک
انسپائٹ آف جو ہے اس طرح کے ادارے کے وغیرہ وغیرہ. تو وہ بالکل جو ہے ان کی سینٹیمنٹ کے خلاف ہے اگر وہ اس طرح کا ڈیسیجن دیتے ہیں. ہیومن رائٹس وائلیشنز جب آپ جو ہے وہ اسمبلیاں ڈسمس کریں گے، گورنر راج نافذ کریں گے، لوگوں کو جلسے جلوس سے روکیں گے، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف تھاٹ پہ آپ جو ہے پابندیاں لگائیں گے، تو ہیومن رائٹس وائلیشنز اور کیا ہوتی ہیں؟ دس از فنڈامنٹل، اور یہ ڈراسٹک ہیں، اس سے کوئی جج جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا. تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ججز جو ہے اس میں یہ دیکھیں گے دو چیزیں کہ کیا یہ چیزیں جو ہے یہ کام کرنے کی ان کے پاس پاور تھی، اور اگر تھی تو انہوں نے ان پروسیس آف ایکسرسائزنگ دیٹ پاور کیا کسی طرح کے کوئی ہیومن رائٹس وائلیشنز کی ہیں. تو ان دو چیزوں کو پھر وہ ریکٹیفائی کرنے کے لیے یہ بھی راستہ اختیار کر سکتے ہیں کہ وہ حکومت کو حکم دیں کہ آپ فل فور وہاں پہ جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے، فنڈامنٹل رائٹس ہیں لوگوں کے، ریسٹور کریں، جیسا کہ ججز نے اس وقت بھی پوچھا ڈیبیٹ کے دوران کہ آپ کے پاس پلان کیا ہے، الیکشن کب ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں. تو اس لیے یہ میرے خیال میں 2-4 گھنٹے کی بات ہے، اس میں آرگومنٹ دینے کا فائدہ نہیں کہ یہ زیادہ مضبوط ہے یا وہ، چونکہ یہ اب ہو گیا کیس، وہ آلریڈی لکھا جا چکا ہے، اب اس کو اب سامنے آنے دیں تو پھر ہم اس پہ میرٹ یا ڈی میرٹ پہ بات کریں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا. بر صاحب یہ جو اگلے دن 2 بل آئے ہیں لوک سبھا کے اندر، اگر اس پہ بات کر لی جائے، وہ کیونکہ حکومت کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ نے ہمیں کہنا ہے کہ اگر الیکشن کروائے جائیں، ٹھیک ہے، تو وہ پہلے ہی وہ ساڑھے پنجابی کے اندر فیلڈنگ لا رہے ہیں. فیلڈنگ اپنی مرضی کے جو بندے ہیں وہ لگائیں گے وہاں پہ تاکہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرا سکیں. کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے، اور جیسے کہ میں نے منیش تیواری کا اور بہت سارے لوگوں کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ معاملہ آلریڈی سب جوڈس ہے کورٹ کے اندر، آپ کس چیز کی لیجسلیشنز کروا رہے ہیں، آپ کس قسم کے بل لے کے آ رہے ہیں، جبکہ چیزیں جو ہیں وہ حالانکہ 370 وہ کہتے ہیں اللیگل ہے، کہیں لوگ کشمیر سے کہہ رہے ہیں، لیکن ایون دین اگر ہو بھی گیا ہے تو جب سب جوڈس مسئلے کے اوپر آلریڈی آپ چیزیں اس کے اوپر جو کر رہے ہیں دیٹ از اگین اللیگل. اور یہ جو بل آئے ہیں ذرا اس پہ تھوڑا کمنٹ کر دیں. اور یہ جو آرگومنٹ ہے کہ کورٹ کے اندر معاملہ سب جوڈس ہو تو کیا یہ کیا جا سکتا تھا، اور اس کو اس کی سگنیفیکینس کیا ہے کہ اگر مرکز اپنی مرضی سے لوگ لگا سکتا تھا؟ دیکھیں جی، یہ تو کورٹ میں معاملہ، آپ پورے معاملے کی بات کر رہے ہیں نا کہ پورا 370 اور 35 کورٹ میں ہے، تو اس لیے جو ہے وہ حکومت کے پاس اختیارات نہیں ہیں. تو یہ بات نہیں ہے، چونکہ وہ بالکل ایک اسپیسیفک کوشچن ہے جس کو کہ ہم نے ہائی لائٹ کیا کہ کوشچن کیا ہے، کہ کیا ان کے پاس اختیار تھا، اور اگر تھا تو کیا وہ جسٹیفائیبلی یوز ہوا یا نہیں ہوا. جہاں تک باقی معاملات ہیں، یہ جو ری آرگنائزیشن ہے اور یہ اسمبلی کی جو سیٹس ہیں ان میں کمی بیشی کا جو مسئلہ ہے، یہ باقاعدہ ایک پورے پروسیس کے تحت یہ بھی چلتا آ رہا ہے گزشتہ 2-3 سالوں سے، جس میں کہ وہاں کی جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز نے بھی حصہ لیا ہے، جس میں کہ یہ ساری پارٹیاں جو ہیں، نیشنل کانفرنس ہو گئی یا پیپلز ہو گئی محبوبہ مفتی کی، یا دوسری طرف سے کانگریس ہو گئی یا بی جے پی ہو گئی، ان سب نے اس کنسلٹنگ پروسیس میں حصہ لیا. انہوں نے اپنے اپنے اعتراضات اٹھائے، اس حساب سے جو ہے وہ اگر کوئی لیٹیگیشن بھی ہو رہی ہے تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ ایک الیکشن پروسیس میں ایک سیٹ چیلنج ہو جاتی ہے، اس سے پروسیس نہیں رکتا ہے بلکہ وہ پروسیس اپنی جگہ جاری رہتا ہے، بندہ بعد میں الیکٹ ہو جاتا ہے، کئی سالوں بعد جا کے اس پہ لیٹیگیشن جو ہو رہی ہوتی ہے اس کا ڈیسیجن آتا ہے کہ جی یہ سیٹ صحیح نہیں تھی یا اس اسپیسیفک سیٹ پہ کوئی بے ضابطگی ہوئی ہے. یہ بالکل اس طرح کا کیس ہے کہ جن لوگوں کو ری آرگنائزیشن پہ اعتراض ہے کہ یہ اتنی سیٹیں ہونی چاہیے یا اس طرح کی جو ہے وہ ری آرگنائزیشن ہونی چاہیے، یہ معاملہ جو ہے کئی سال تک لیٹیگیشن میں چل سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکومت وہاں پہ الیکشن نہ کروائے یا اس کو بہانہ بنا کے تو لوگوں کے جو ڈیموکریٹک رائٹس ہیں ان کو مزید جو ہے وہ ڈیلے کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیلے ٹیکٹس ہے. چونکہ میرا مین کنسرن یہ ہے کہ جو بھی سچویشن ہے اس کے لیے سب سے جو امیجیٹ اور فوری کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، اور عوام کے حقوق اور ان کے رائٹس ان کو فلفور لوٹا دیے جائیں، جس میں جو ہے وہ رائٹ ٹو گورننس کے وہاں کا نظام چلانے کا،
ظاہر ہے اپنی اسمبلی کے ذریعے یا جو بھی ان کا لیجسلیٹو سسٹم ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر، اور اپنی جو ان کی انٹائٹلمنٹ ہے کہ اپنے ریسورسز کی جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن اور جو بھی انسانی معاملات ہیں، تو اس کے لیے مزید کسی طرح کا کوئی بہانہ کر کے ڈیلے کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انٹائی ڈیموکریٹک قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے۔ اس میں نہیں سمجھتا کہ لیٹیگیشن کے ہوتے ہوئے اس طرح کی کسی چیز کی ضرورت جو ہے وہ نہیں رہتی۔ یہ پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے، الیکشن ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو الیکٹڈ پیپل ہیں وہ اس طرح کے جتنے بھی جو کنسرن ہیں ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں خود، چونکہ وہ عوام کا مینڈیٹ لے کے آئیں گے۔ رہا سوال یہ ہے کہ کوئی جی پری الیکشن مینیپولیشن یہ ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ کیس بائی کیس پالیٹیشینز کو چاہیے کہ ان کو اٹھائیں اور ان کو عدالتوں میں لے کے جائیں، جس طرح پاکستان میں ہو رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ پری الیکشن ریگنگ ہے، کہ جس طریقے سے ایک پارٹی کے ہاتھ پاؤں باندھ کے تو آپ نے اس کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا ہوا ہے اوپنلی بغیر کوئی معذرت کیے، اور دوسری کو کھلا چھوڑا ہوا ہے کہ جائیں جی جتنے مرضی گھوم پھر لیں، تو یہ پری الیکشن ریگنگ ہے، مینیپولیشن ہے الیکشن کی۔ ایوری نارمز اور جو رولز آف ڈیموکریسی ہے اس سے یہ متصادم ہے۔ تو اب یہ ہو رہا ہے، ہمارے سامنے ہو رہا ہے، کوئی بول رہا ہے اس کے خلاف، کوئی عدالتوں میں جا رہا ہے، کوئی جلوس نکال رہا ہے، کوئی جلسہ کر رہا ہے۔ اب یہ چیزیں عوام پہ ہوتی ہیں کہ یہ جموں کشمیر کے عوام اگر سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی پروسیس ہو رہا ہے تو وہ اس کو عدالتوں میں لے کے جائیں، باقی اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ جو ہے بیانات دینے سے پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ آپ جی اکراس دا بارڈر پاکستان ایک سٹیٹمنٹ دے دیتا تھا جس کو حرف آخر سمجھ کے تو وہاں پہ امپلیمنٹ کر لیا جاتا تھا کہ ہم یہ الیکشن نہیں مانتے جی۔ اب وہ بات بھی چلتی نہیں، چونکہ یہ جو سارے کام آپ نے ابھی گنے ہیں، ری آرگنائزیشن، ڈیلیمیٹیشنز، نامینیشنز، اور اس پہ پاکستان کی طرف سے ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ ہی نہیں آئی ہے سرے سے، جو ریفلیکٹ کرتی ہے پاکستان کی نئی کشمیر پالیسی کو بڑی گہرائی کے ساتھ، کہ اس میں انہوں نے یہ پالیسی تقریباً اس کو لپیٹ کے تو میرے خیال میں کسی بہت ہی جو ہے وہ گہرے قسم کی کوئی جو ہے نا اس میں رکھ دیا ہے، جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں 15 سال بعد چھیڑیں گے یا 20 سال بعد چھیڑیں گے۔ تو اس وقت تک ظاہر ہے جموں کشمیر کے لوگوں نے زندہ رہنا تو ہے، ان کی جو ڈیلی ایکٹیویٹیز ہیں، تو وہ اس طرح اس کو آؤٹ رائٹلی رد کرنے والی جو پالیٹکس ہوتی ہے نا، جیسے محبوبہ مفتی نے بیان دے دیا، یہ اب وہاں نہیں چلے گی۔ یہ آؤٹ رائٹلی رد کر کے کہ جی ہم یہ الیکشن ہم نہیں مانتے، وہ دھاندلی ہو گئی، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اس ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر رہ کے تو سٹرگل کرنی ہوگی اور اپنے رائٹس لینے ہوں گے۔ ڈیموکریسی کا اس کے علاوہ اور کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ ڈیموکریسی میں دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں کہ آپ ایک آدمی بگڑ جائے کہ میں یہ نہیں مانتا تو اس کو مان لیا جائے، ایسے ہوتا نہیں۔ بس اب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اب باتیں ہو رہی ہیں کہ تقریباً 200 سے زیادہ جو لاز ہیں جو کہ کشمیر کے حوالے سے سٹیزن شپ رائٹس، لینڈ، امپلائمنٹ، کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز جو تھیں وہ ظاہری بات ہے کچھ امینڈ کر دی گئیں، ریووک کر لی گئیں۔ اسی طرح باہر کے جو لوگ تھے، فارنرز جو تھے، وہ اب ان کو وہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، لینڈ ان کو الاٹ کر دی جائے گی۔ اور یہ جو چیزیں ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ دس از گوئنگ ٹو بی دا نیو نارمل؟ کشمیر کا وہ اسٹیٹس اب ظاہری بات ہے اگر سپریم کورٹ اس کو ویلیڈیٹ کر دیتی ہے اور کشمیری اس کو ریزسٹ کرتے ہیں تو یہ ایک نیو نارمل ہے؟ از اٹ اے پلان کہ جی آپ ان کو مین سٹریم کر لیں اس طریقے سے؟ اگر سپریم کورٹ اس میں ظاہری بات ہے وہ تو ظاہری بات ہے ہم اس پہ کیا کمنٹ کر سکتے ہیں جب صبح پتہ چلے گا ہمیں، لیکن یہ جو چیزیں ہیں اگر یہ کر دی جاتی ہیں، جیسے ڈیموگرافک انجینئرنگ کی بات کر رہے ہیں، نامن کلیچر، لوگوں کو زمینیں الاٹ کر دینا، جیسے کہ پاکستانی جا کے آزاد کشمیر میں زمین نہیں لے سکتے، تو یہ جو چیز ہے ہاؤ ڈو یو سی دس؟ ڈو یو کنسیڈر دس از جسٹیفائڈ اف دا پارلیمنٹ آف انڈیا ڈز اٹ، یا کہ یہ کشمیریوں کی سینسٹیوٹیز کا خیال رکھنا جانا چاہیے تھا؟ لیکن جی یہ تو سارا قصہ جو ہے نا اس کے دو حصے ہیں۔ ایک تو 370 ہے جو کہ ڈویژنز آف اتھارٹی یا اختیارات کی تقسیم کے لیے ہے کہ کیا چیز کشمیری کر سکتے ہیں، کیا انڈین کر سکتے ہیں، اور یہی ایک چیز تھی جو ان کے درمیان ریلیشن شپ کو کانسٹیٹیوشنلی ڈیفائن کرتی ہے۔
بڑا ایک کلیئر قسم کا مسئلہ تھا. لیکن یہ جو ہے 370 کو ود دی پیسج آف ٹائم اس میں وہ چیز رہی نہیں تھی جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ اس میں 1 بائی 1 کر کے تو بیشتر اختیارات جو ہیں وہ آلریڈی بھارت کے پاس موجود تھے، یعنی سینٹر کے پاس، اور بہت کم اختیارات جو کہ باقی ریاستوں کی مقابلے میں جو ہے کی طرح کے وہ جو ہے وہ جموں کشمیر کے پاس تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ پاکستان کی آفیشیل کوئی بھی سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھیں 5 اگست 2019 سے پہلے سے لے کے تو 1947 تک، تو 47 میں چونکہ 370 نہیں تھا، 50 سے لے کے جب 370 امپلیمنٹ ہوا تو آپ دیکھ لیں تو اس میں آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ پاکستان آلموسٹ آن دا ڈیلی بیسس یہ سٹیٹمنٹ دیتا رہا کہ ہم 370 کو نہیں مانتے. جب 370 کا ڈیبیٹ اوپن ہوا، بنیادی طور پہ پارلیمنٹری ڈیبیٹ تھا جو جموں کشمیر اسمبلی میں بھی ڈسکس ہوا اور بھارتی پارلیمان میں بھی ہوا، تو تب جا کے یہ آگے ریکٹیفائی ہو کے اپروو ہوا. تو اس کو پاکستان نے آؤٹ رائٹلی جو ہے ریجیکٹ کر دیا کہ یہ مانتے ہی نہیں، بلکہ اس کو انہوں نے پولیٹیکلی سپیکنگ شیخ عبداللہ کا جو ہے وہ ایک سازش قرار دی کہ اس نے جو ہے بھارت کے ساتھ مل کے تو ایک سازش کی، ہم اس کو کسی صورت میں نہیں مانتے ہیں. یہ پوزیشن تھی پاکستان کی 5 اگست 2019 تک. ایون پاکستان کی ISSPR جس کو آپ کہتے ہیں اس کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم 370 کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے until it was revoked. جو ہی وہ ریووک ہوا تو انہوں نے سب سے بڑا ایشو یہ بنا دیا کہ جیسے 370 کو بہت بڑا کوئی مقدس اور کوئی مبارک قسم کا کوئی سیفٹی نیٹ تھا جو کشمیریوں کو کوئی کسی طرح کی جو ہے وہ تحفظ دیتا تھا. دیٹ واز ناٹ دا کیس. اس میں سے بیشتر اختیارات جو ہیں وہ آلریڈی بھارت کو دیے جا چکے تھے. خود جو ہے وہ کشمیری پارلیمنٹ نے اور پالیٹیشنز نے مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے جو ہے ان کو آلریڈی ٹرانسفر کر دیا تھا. اس میں اب کوئی چیز نہیں رہی تھی اور کوئی ایسا کام نہیں رہا تھا جو کہ ہندوستان جو ہے وہ کشمیر میں کرنا چاہتا تو اس کو جو ہے وہ 370 روکتا. رہا سوال جو ہے وہ 35 کا، تو وہ دیکھیں اس کے بعد بھی ہم 5 سال سے یہ سن رہے ہیں نا کہ جی 35 ختم ہو گیا، لوگ زمینیں خرید لیں گے اور ڈیموگرافی بدل جائے گی، پاپولیشن. آپ نے دیکھا کچھ ہوا اس میں؟ جتنے لوگوں کا اضافہ ہوا ڈیفینیٹلی اضافہ ہوا سٹیزن شپ میں، لیکن وہ لوگ تھے جو کئی سالوں سے 15 20 سالوں سے کشمیر کے اندر ایز اے مائیگرنٹ ورکر کے طور پہ، جیسے آپ کے لوگ یورپ میں، انگلینڈ میں، اسکاٹ لینڈ میں، آئرلینڈ میں یا جہاں کہیں جا کے آباد ہوئے اور بعد میں ود دی پیسج آف ٹائم تو ان کو اجازت ملی کہ جو لوگ اتنے عرصے سے یہاں پہ آباد ہیں، کام کرتے ہیں، یا جن کے بچے 15 سال سے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کے لیے اس کی وجہ سے تھوڑا سا وہ ہوا. رہا سوال جائیداد کا، تو ذرا لسٹ نکال کے دیکھیں کہ کتنی جائیدادیں کسی نے وہاں پہ خریدی ہیں. آلدو کہ حکومت نے انسینٹیو بھی دیا. میں اس میں رولنگ ایلیٹ کی انٹینشن کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، ممکن ہے ان کی انٹینشن وہی ہوئی ہو جو آپ بتا رہے ہیں، لیکن جو کچھ پریکٹیکلی ہوا وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے اندر اس طرح باہر سے آ کے زمینیں خریدنا ایک مشکل کام ہے. وہاں کی ایک خاص سیٹنگ ہے، اس سیٹنگ کے اندر، اور موسٹلی وہ سیٹنگ جو ہے کہ کمیونٹی، اس میں کوئی آدمی زمین بیچے گا تو آپ خریدیں گے، اور جو زمین بیچے گا پہلے وہ اپنے نیبر کو جواب دہ ہوگا تو پھر تیسرے کو بیچے گا. وہاں پہ ایک پورا سسٹم وہ کرتا ہے. اب یہ کس سرمایہ دار کو جو ہے اس پہ مصیبت پڑی ہے کہ وہ جناب بمبئی سے آ کے تو اپنا 2 کروڑ روپیہ لگا کے تو وہاں بیٹھ کے لڑائیاں لڑتا رہے گا لوگوں کے ساتھ. یہ ایسے نہیں ہوتا. اس طرح جو ہے یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس سے بہرحال یہ جو مہاراجہ ہری سنگھ کے زمانے کا جو قانون تھا جو کشمیری عوام کو اس وقت پروٹیکٹ کرتا تھا، بنیادی طور پہ یہ اس وقت بنایا گیا تھا چونکہ اس وقت کشمیر میں اس سے بھی بہت زیادہ غربت تھی اور بدحالی تھی، اور مہاراجہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر اس طرح کی ہم نے کوئی پروٹیکشن نہ دی تو یہ ہمارے جو پڑوسی ہیں پنجاب سے، ہریانہ سے یا اس طرح کے دیگر ریاستوں کے جو بڑے بڑے جاگیردار، وہ یہاں آ کے لوگوں سے زمینیں خرید لیں گے اور ان کو بے گھر کر دیں گے.
تو وہ بیسیکلی کوئی ایک جو کنسپٹ تھا وہ چلتا رہا. اس کو ختم کرنے کے بعد بھی 5 سال میں کوئی کسی نے نہ زمین بیچی، نہ کوئی ڈسپلیس ہوا، نہ کوئی ہم نے کوئی بزنس دیکھا، نہ ہم نے کسی کو کچھ خریدتے دیکھا. جو بڑے پیمانے پہ انویسٹمنٹ ہوئی، مثلا جو بڑی جو ہے وہ گلف کنٹریز کی کچھ ریاستوں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کمپنیز نے کی، یا ہندوستان کے بڑے سرمایہ داروں نے، وہ بڑی انویسٹمنٹ ہیں جو کہ ملٹی نیشنل پیٹرن پہ ہو رہی ہیں، جو ہر صوبے یا ریاستوں میں ہوتی ہیں. اس میں ان کے لیے جو لیزنگ سسٹم ہے وہ پہلے سے ان پلیس ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے پہلے بھی کہ ان کو کہیں اگر زمین چاہیے کوئی آفیسز یا ہیڈ آفیسز بنانے کے لیے، اس طرح کی چیزوں کے لیے. تو اس لیے یہ کنسرن ہے ہی نہیں، اور نہ ہی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے خلاف کو بہت بڑی اب اس طرح کی آواز اٹھ رہی ہے. لیکن بنیادی طور پہ ایک اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے اندر یہ ایک یونیک قسم کا ایک چیز تھی 35، جس کو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جی یہ اس کی وجہ سے ہم پتہ نہیں محفوظ ہیں. ایک پبلک سائیکی ہوتی ہے نا ایک چیز، تو وہ ڈیفینیٹلی جو ہے تھوڑا سا اس پہ فرق پڑا ہے. اور یہ جو کورٹ نے یہ سماعت کے دوران جو مختلف سوال اٹھائے تھے یا جو لائرز نے آرگومنٹ دیے تھے، اس میں ساری ڈیٹیل ہے کہ اس سے کتنا ایک فرق جو ہے وہ پڑا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیٹس سی عبرت صاحب کل جو آج فیصلہ آتا ہے اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں. اوبویسلی یہ ایک بڑا کمپلیکس میٹر بن گیا ہے، لیکن کیونکہ نریندر مودی پاپولر لیڈر ہیں، ان کے پاس بڑی پولیٹیکل میجورٹی ہے، تو وہ پھر ظاہری بات ہے فیصلے بھی اس انداز سے کر رہے ہیں. لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے بہت دیر بعد اس کو ٹیک اپ کیا. اتنی دیر جو فنڈامنٹل رائٹس تھے وہ ان کی جو ہے وہ لوگ ایکسرسائز نہیں کر سکے. لیٹس سی ہاؤ دا سپریم کورٹ آف انڈیا، جو کہ اوبیسلی گارنٹر ہے انڈین کانسٹیٹیوشن کی، کیسے اس کو جو ہے ایکسپلین کرتی ہے اور کیسے وہ جو یہ ایکٹ ہے اس کو دیکھتی ہے، جو ڈیسیژن لیا گیا تھا اس کو دیکھتی ہے. تھینک یو ویری مچ میرے سامنے بتانے صاحب، آپ کا بہت شکریہ سر. تھینک یو جناب، آپ کا شکریہ.